सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम हाँ अस्सलाम वालेकुम मैं नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा था तारे सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि फाइनली तारा और सिया अपनी पूरी फैमिली के साथ वापस इंडिया आ जाते हैं। और जब रात में बारिश में ये दोनों अकेले भीग रहे होते हैं तो देखते ही देखते सिया तारा के करीब जाने लगती है। तारा उसे अपने करीब आने से थोड़ा रोकती है और बोलती है कि जान क्या कर रही हो, सब घर पे ही हैं। तो सिया बोलती घर पे तो सब है मेरी जान, पर सब नींद के आगोशों में खो चुके हैं और मैं आपकी आंखों में खो चुकी हूँ। सिया ऐसे बोलते हुए तारा के करीब आती है। उसके वो भीगे बालों को अपने हाथों से साइड पे करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है। तारा मुस्कुराने लगती है तो सिया उसकी आइस पे किस करती है, उसके हाथों को अपने हाथों में थामती है और एक बार फिर से उसे यूं घुमा के अपनी बाहों में थाम लेती है। तारा जब सिया की बाहों में थी तो वो सिया को लगातार बहुत ही ज्यादा प्यार से देख के मुस्कुरा रही थी। सिया बोलती है कोई मुझे देख के इतना मुस्कुरा क्यों रहा है, कोई कारण है क्या। तारा बोलती है कारण तो बहुत सारे हैं मेरी जान। सिया बोलती है इतने सारे कारण है, क्या बात है, चलो एक आध कारण हमें भी बता ही दो। तारा बोलती नहीं वो तो मैं आपको नहीं बता सकती। तो सिया तारा को यूं उठा के घुमाते हुए बोलते कि नहीं बताओगी ना पटक दूंगी गिरा दूंगी, फिर मत कहना उई कमर तोड़ी, बताओ गिराऊं 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 हाँ। तो सिया तारा को वो नीचे की तरफ झुका रही थी। तारा बोलती, नहीं 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 नहीं, मैं गिर जाऊंगी, ओके ओके बता रही हूँ बता रही हूँ बता रही हूँ मुझे पहले नीचे उतारो। तो सिया तारा को गोदी से नीचे उतारती है और फिर कहती है अच्छा आप बताओ क्यों मुस्कुराती। तारा बोलती है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं चली। तो तारा जाने लगती है पर सिया उसे कहाँ ही जाने देने देती, वो उसे तुरंत थाम लेती होगी थी, ऐसे तो मैं भी नहीं जाने दूंगी हाँ, बता रही हो कि नहीं। तो तारा मुस्कुराते हुए सिया का हाथ थाम दिया, इसके थोड़ी सी करीब आती है और उसकी आंखों में देख के फिर से मुस्कुराने लगती है, खो जाने लगती है। सिया बोलती है क्या क्या खो रही हो मेरी आंखों में, कुछ बता रही थी ना, बताओ क्या बताना था। तारावती बस इतना ही कहना था मेरी जान। सियावती हाँ सुन रही हूँ बोलो। तो तारा ऐसे बोल के ना सिया की टमी पे वो चूटी काटती है और भाग जाती है। सियावती अरे चीटर कहीं की, रुको जरा अभी बताती हूँ। तो सिया तारा के पीछे और तारा आगे आगे, ये दोनों पूरे घर में भाग रहे थे और बाकी सब सुकून से सो रहे थे और ये लोग बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे थे। सिया चिल्ला रही थी कि एक बार रुक जाओ हाँ, एक बार मेरे मेरे हाथ चलो फिर बताऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। तारापति अरे पहले पकड़ो तो सही मेरी जान। और ये दोनों ऐसे ही बहुत मस्ती कर रहे थे, आगे पीछे एक दूसरे के भाग रहे थे। तभी इन दोनों की आवाज सुन के साहिल जग जाता है और वो बाहर आता है। वो इन दोनों को देख ही रहा था और तभी उसके पीछे उसकी होने वाली फियोंसे आ जाती है। वो जब साहिल को देखती है तो वो कहती है कि क्या हुआ साहिल, क्या तुम। तो साहिल बोलता है अरे नहीं नहीं तुम गलत ले रही हो, सिया मेरी बहन है और मैं सिर्फ उसे ही देख के मुस्कुरा रहा हूँ, वो अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश है। और ऐसे बोल के साहिल भी सिमरन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं मेरी पार्टनर के साथ बहुत खुश हूँ। तो वो मुस्कुराने लगती है। साहिल बोलता है कि मौसम बहुत अच्छा है ना, तो चलो साथ में एक कप कॉफ़ी हो जाए। सिमरन भी मुस्कुराती है कहती श्योर, और ये दोनों साथ में रसोई में चले जाते हैं। अब सिमरन नहीं थी, उसे चीज़ों का तो पता नहीं था। तो साहिल कॉफ़ी बना रहा था और ये दोनों कॉफ़ी बना के दोनों बाहर गार्डन की तरफ जा रहे थे। बाहर बहुत ही बारिश थी तो सिमरन उसका हाथ थामती है कि भीग जाएंगे। तो साहिल होता है बचपन में सी और मैं बहुत बार ऐसे ही बारिश में बैठ के चाय कॉफ़ी इंजॉय करते थे, चलो बहुत अच्छा लगेगा। तो सिमरन मान जाती है। ये दोनों बारिश में भीगते हुए कॉफ़ी पी रहे थे और इन दोनों को देख के सिया मुस्कुराती है, उसे भी बचपन की थोड़ी सी मेमोरी याद आती है। वो तारा के साथ वो मेमोरी शेयर करती है। तारा मुस्कुराने लग जाती है और कहती है कि जान मैं बहुत खुश हूँ, आपकी याददाश्त पहले से अच्छी हो गई है ना। तो बोलती हाँ पर कभी कभी डर भी लगता है, शायद कुछ चीज़ें मैं भुला पाती तो कितना अच्छा होता। तारा बोलती है चीज़ें भुलाई नहीं जाती मेरी जान, हमेशा याद रहती हैं, पर हमें उन चीज़ों को कैसे लेना है वो हम पे डिपेंड करता है। कम ऑन भूल भी जाओ वो सब। सिया बोलती कैसे भुला दूँ कि मेरे भाई ने मुझसे मेरा ही प्यार छीनने की कोशिश की थी। और सिया ऐसे बोल के सैड हो जाती है। तारा उसका हाथ थामती है और कहती है कि ये नहीं भुला सकती तो ये याद रखो कि वो आपका भाई है और आपसे बहुत प्यार करता है। सिया बोलती जानती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाए, जस्ट यू एंड मी, और कोई भी ना हो। तारापति ऐसा क्यों, सब ठीक ही तो है, मैं अपनों के बीच रहना चाहती हूँ, आप जानती हो मैंने अपनों को बहुत मिस किया है और बहुत सालों के बाद जब मेरे अपने मेरे साथ हैं तो मैं उन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती। सियाबती पर मेरी यादाश्त जाने से पहले भी तो हम जा ही रहे थे ना। ताराबती जानती हूँ, पर प्लीज़ मुझे यहीं रहना है, इंडिया में, अपने देश में, अपने घर में, अपने अपने लोगों के पास और आपके पास।
اور تارا ایسے بول کے سیاہ کی چیکس پہ کس کر لیتی ہے، سیاہ بھی مسکراتی ہے اور بولتی ہے ٹھیک ہے جان، جیسا آپ کو صحیح لگے، اور وہ بھی تاروں کو اپنی باہوں میں تھام لیتی ہے، اور یہ دونوں ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اندر روم کی طرف جا ہی رہے تھے کہ تبھی ان دونوں کی نظر سارا اور جیس پہ بڑھتی ہے۔ یار رومانٹک موسم ہو تو پارٹنر بیچارہ کیسے ہی چپ چاپ پڑا رہے، وہ دونوں بھی رومانس کرنے کے لیے رسوئی میں گھسے ہوئے تھے، مطلب کچھ کھانے پینے اور رومانس کرنے کے لیے، اور یہ دونوں ان کو دیکھ کے نا رسوئی میں ہی چلے جاتے ہیں، مطلب چھپ چھپ کے کو دیکھ رہے تھے، سارا اور جیس ایک دوسرے کے بہت قریب آ رہے تھے، اور سارا جو ہے وہ مطلب بہت شرماتی ہے جیس کے قریب آنے سے، تو آج بھی وہ شرما رہی تھی، اور تارا بولتی دیکھو میری بہن کتنی شرمیلی ہے، سیا بولتی ہاں زیادہ مت بنو، دونوں بہنیں بہت بھولی بھالی پر ہو نہیں، تارا بولتی کیا مطلب اس بات کا، سیا بولتی اچھا آپ کو نہیں پتا، تارا بولتی ٹھہرو ذرا، اور یہ دونوں کا جھگڑا پھر سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے، سیا آگے تارا پیچھے، مطلب بہت مستی کر رہے تھے، اور وہاں دوسری طرف سارا اور جیس دیکھتے دیکھتے ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کرنے لگتے ہیں، پر تبھی سڈنلی سارا کو کچھ یاد آ جاتا ہے اور وہ پیچھے ہو جاتی ہے، جیس اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہاں، تو وہ بولتے ہیں نہیں کچھ نہیں، تو جیس سارا کا ہاتھ تھامتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈر لگ رہا ہے، سارا بولتی لگ تو رہا ہے، جیس بولتی ڈرو مت ہم ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ ہی رہیں گے، سارا بولتی آپ کو مجھ سے چھین کے کوئی نہیں لے جا سکتا، جیس بولتی پتا ہے میری غصے والی کوئین اتنا غصہ مت کیا کرو، سارا بولتی آپ کی باری آتا ہے تو میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے، جیس بولتی آپ کا دماغ ویسے ہی خراب رہتا ہے اوکے مجھے بلیم مت کرو، سارا بولتی زیادہ نہیں ہو رہا ہے، جیس بولتی بالکل بھی نہیں سچ ہی تو بول رہی ہوں، اور جیسے سے بول کے پھر سارے کے ہاتھوں پہ کس کرنے لگ جاتی ہے، تو سارا ادھر ہی چپ ہو جاتی ہے، سارا بولتی اچھے سے جانتی ہوں میری بولتی بند کیسے کرنی ہے، جیس بولتی ہاں جانتی ہوں، اور جیس سے بول کے سارے کے لپس پہ بھی کس کر لیتی، یہ دونوں ایک دوسرے کو کس کر رہے تھے، تینوں کپل مطلب ساری رات ایسے ہی مستی کرتے رہتے ہیں، یار موسم اتنا رومانٹک ہوتا ہے نا ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں سو پاتا، اینڈ نیکسٹ مارننگ بھی تارا اور سیا جگے ہوئے ہوتے ہیں، تو سیا سوچتی ہے کہ کیوں نہ سب کے لیے کچھ اسپیشل کیا جائے، سیا جب بیمار تھی تو سب بہت اسے لے کے پریشان تھے، کوئی صحیح سے کھاتا پیتا نہیں تھا، تو اس لیے آج سیا سب کے لیے اسپیشل کرنا چاہتی تھی، تارا جگ تو رہی تھی پر سیا اسے بولتی ہے کہ آرام کرو بالکل مت اٹھنا، تارا بولتی ارے مجھے کیوں آرام کا بول رہی ہوں میں تو ٹھیک ہوں، پر سیا اس کی سنتی بھی نہیں ہے، اور اسے اپنی قسم دے دیتی ہے کہ بیڈ سے نیچے اترنا ہی ہے، تو تارا بیڈ پہ ہی رہتی ہے اور وہ اپنا موبائل اسکرول کرتی رہتی ہے، بس انسٹا پہ کچھ ریلس دیکھتی رہتی ہے، کچھ رومانٹک ویڈیوز دیکھتی رہتی ہے اور مسکراتی رہتی ہے، اور وہاں دوسری طرف ہماری سیا وہ رسوئی میں کام کر رہی تھی، آج وہ سب کے لیے کچھ اسپیشل کرنا چاہتی تھی، اس لیے بھائی یوٹیوب بابا زندہ باد، اس نے یوٹیوب کی ہیلپ لی اور بس کوکنگ کرنا اسٹارٹ کر دی، اس نے ڈھیر سارا بریک فاسٹ پریپیئر کیا، بیچاری سے جتنا ہو پایا اس نے کیا، اس کے بعد ٹیبل پہ کھارا کھانا سجا کے سب کے روم میں جا کے بلاتی ہے، سب جب باہر آتے ہیں ٹیبل پہ کھانا دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، سیا کی مما تو پوچھ ہی لیتی ہیں کہ یہ سب تارا نے بنایا ہے کیا، تارا بولتی کم آن مما کبھی اپنی بیٹی پہ بھی شک کر لیا کرو کہ میں بھی کچھ اچھا کھانا بنا سکتی ہوں، تو اس کی مما مسکرانے لگتی ہے، کسی کو بھی وشواس نہیں ہوتا، اب سیا چاہتی ہے اپنی تارا کو بلانے، وہ چاہتی ہے دیکھتی ہے تارا ادھر ہی بیڈ پہ بیٹھی ہے، سیا اس کے پاس جا کے بیٹھتی ہے پر تارا ابھی بھی اپنے موبائل میں لگی تھی، سیا بولتی یار میں نے بولا تھا موبائل یوز کرو بیڈ پہ آرام کرو پر یہ تو نہیں بولا تھا موبائل کے آگے مجھے ہی بھول جاؤ، تب وہ مسکراتی ہے اور کہتی ارے نہیں میری جان موبائل کیا چیز ہے آپ کے لیے تو پوری دنیا چھوڑ دوں، سیا بولتی اچھا اچھا ٹوپی ڈرامے بند کرو چلو جلدی سے باہر چلو، تارا بولتی ٹھیک ہے، تو سیا تارا کا ہاتھ تھامتی ہے اور اسے باہر کی طرف لے کے آتی ہے، جب تارا کھانا دیکھتی ہے تو کہتی واؤ کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے کس نے بنایا، تو سب جو ایسے سیا کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، تارا بھی سیا کو دیکھتی ہے کہتی نو وے پلیز ہاں آپ سب یہ مت کہنا کہ یہ کھانا سیا نے بنایا ہے، سیا بولتی کیا مطلب ہے یار میں کھانا نہیں بنا سکتی ہوں کیا، تارا بولتی ارے میرا مطلب کہ واؤ مجھے ٹیسٹ کرنا ہے مجھے تو بہت بھوک لگی ہے اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے، واؤ مجھ سے تو رہا نہیں جا رہا، تارا بیٹھ جاتی ہے اور تھوڑا تھوڑا سارا کھانا ٹیسٹ کرنے لگتی ہے، او مائی گاڈ کھانا اتنا یمی ہوتا ہے نا کہ تارا تو اپنی انگلیاں چاٹتی رہ جاتی ہے کہ واؤ یہ کتنا ٹیسٹی او مائی گاڈ جان تھینک یو سو مچ، اتنا ٹیسٹی کھانا شاید ہی میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کھایا ہوگا، سیا بولتی آئی بڑی، تو تارا بولتی ارے سچ میں بہت اچھا ہے رکو میں کھلاتی ہوں، تو تارا سیا کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے، سیا بھی ایک دم شوکڈ ہو جاتی ہے اور وہ بھی یہی سوال کرنے لگ جاتی ہے خود سے یار سیا یہ میں نے بنایا ہے نا کھانا یہ میری ہاتھ کا بنا ہوا ہے نا، تو سیا تو ویسے خود سے ہی سوال کر رہی تھی کہ میں اتنا اچھا کھانا کیسے بنا لیا، تو سب بہت خوش تھے اور سب جو ہے وہ سیا کی کافی تعریف بھی کر رہے تھے، تو سیا کو بھی کافی اچھا لگ رہا تھا، آج سب کے فیس پہ اسمائل تھی، اور سیا ایسے سب کو دیکھتی ہے تو وہ اناؤنسمنٹ کرتی ہے کہ مجھے نا آپ سب لوگوں سے کچھ کہنا ہے، تو سب کہتے ارے آج پھر سے ایک اناؤنسمنٹ، تو سیا بولتی ہے آپ سب تو جانتے ہو تارا اور میں آلریڈی شادی کر چکے ہیں، پر ایک چیز ہے جو آپ لوگ نہیں جانتے ہو، تو سب کہتے ہیں ابھی کیا ہے کیا نہیں جانتے، سیا بولتی ہے کہ تارا اور میں اب ہمیشہ ہمیشہ ادھر ہی رہیں گے، ہم لوگ کبھی بھی یہ دیش چھوڑ کے نہیں جائیں گے، تو سب بہت خوش تھے کہ واؤ یہ تو بہت ہی گڈ نیوز ہے،
سیا کہتی پر ہماری ایک شرط ہے، تو بھائی اب سب حیران، اب دوسری شرط کیا ہے؟ تو سیا بولتی ہے کہ ہم ہمارا ریسیپشن رکھنا چاہتے ہیں، ہم ہمارے سارے فرینڈس کو بلانا چاہتے ہیں، پوری دنیا میں جشن منانا چاہتے ہیں، اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں کہ ہم دونوں ایک ہیں۔ اور یہ سن کے سیا کی مما آبجیکشن کرتی ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، ہم تمہارے لیے اپنی فیملی امپورٹنٹ نہیں ہے کیا؟ جب تمہاری فیملی نے ہاں کر دیا تو پوری دنیا کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ سیا بولتی مما پلیز، میں چاہتی ہوں پوری دنیا کو پتہ چلے کہ سیا اور تارا ایک ہے اور ہمیشہ سے ایک ہی ہیں اور ہمیشہ ایک ہی رہیں گے۔ تو اس کی مما تھوڑا سا منہ تو بناتی ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا بہت سے لوگ جو ہے وہ برا بھلا بھی بولیں گے، کیونکہ ہر کوئی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہے یار یہ چیز۔ پر سیا کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے، وہ کافی زیادہ ضد کرنے لگ جاتی ہے۔ تو سیا کے ڈیڈ اسے سپورٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر بچوں کی خوشی اسی میں ہے تو ہم یہی کریں گے، ہمیں صرف ہمارے بچوں کی خوشی دیکھنی چاہیے، کچھ اور نہیں۔ تبھی ساحل بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ بڑے بھائی سے پہلے چھوٹی بہن کی شادی ہو جائے تو سب دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی اب یہ کیا چکر ہے، یہ کیا بول رہا ہے۔ تو ساحل بولتا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں سمرن سے شادی کر لوں اور جس دن تارو اور سیا کا ریسیپشن ہو اسی دن میری اور اس کی بھی شادی ہو۔ سیا بولتی نہیں 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 نہیں، میں ہمارے ریسیپشن پہ یہ نہیں چاہوں گی کہ ہم سے زیادہ امپورٹنس آپ کو ملے، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو شادی کرنی ہے نا چاہے آج رکھو چاہے کل رکھو، پر جس دن میرا اور تارا کا ریسیپشن ہوگا اس دن آپ کا نہیں ہوگا۔ تو اس کے پاپا کہتے ہیں ارے ساحل صحیح تو کہہ رہے ہیں، شادی کرا دیتے ہیں اور ریسیپشن اسی دن کر لیں گے، دونوں بہن بھائیوں کا ایک ہی دن ریسیپشن ہو جائے گا۔ تو ساحل تو ہاں کر دیتا ہے، پر سیا تھوڑا موڈ خراب کر لیتی ہے، وہ روم میں چلی جاتی ہے، تارا اس کے پیچھے جاتی ہے اس سے بات کرنے کے لیے۔ تارا بولتی ہے کہ جان یہ کیا بات ہے، ہاں اگر ساحل اسی دن اپنا ریسیپشن رکھنا چاہتے تو کیا دقت ہے، ہاں الٹا اچھا ہے نا، خرچہ بچ جائے گا۔ سیا بولتی خرچہ خرچہ خرچہ، مجھے خرچے کی پرواہ نہیں ہے، چاہے جتنے لگ جائے، پر وہ ہمارا اسپیشل ڈے ہوگا اور میں چاہتی ہوں صرف ہمارا ہی رہے۔ وہ مجھ سے سب کچھ چھینا چاہتا ہے، میرا اسپیشل ڈے بھی۔ تو مطلب سیا آج تک اپنے بھائی کو معاف نہیں کر پائی تھی۔ تارا بولتی جان پلیز ہم اس ٹاپک پہ بات کر چکے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اپنی نیو لائف سٹارٹ کر رہا ہے۔ سیا بولتی وہ میری خوشیوں کے بیچ میں آ رہا ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا کیا وہ ہمارا اسپیشل ڈے ہوگا، صرف ہمارا اور کسی کا نہیں۔ تبھی ساحل نوک نوک کرتا ہے، سیا اسے دیکھتی ہے اور غصے سے بولتی ہے اب پلیز یہاں سے چلے جاؤ، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ تو ساحل سیا کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ آئی ایم سوری، یو آر رائٹ، وہ تمہارا اور تارا کا اسپیشل ڈے ہوگا، میں نے مومی اینڈ ڈیڈ سے بات کر لی ہے، ہم اس دن اپنا ریسیپشن نہیں رکھیں گے، اس سے 2 دن پہلے رکھ لیں گے اور ریسیپشن کے بعد ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ سوری تمہارا بھائی ہوں، فرض تو بنتا ہے تمہارے ریسیپشن اٹینڈ کرنے کا، پر ہنی مون زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے نا۔ تو ایسے ہی ہنسی مذاق کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ سیا کو تھوڑا موڈ ٹھیک ہو جائے، پر سیا کا موڈ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو تارا ساحل کو بولتی ہے کہ کوئی بات نہیں ساحل، جب آپ کا من کرے آپ تب بھی اپنا ریسیپشن رکھ لینا۔ ساحل وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا سیا ابھی بھی اس سے کافی خفا ہے اور بات تک نہیں کرے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے، سیا اپنے خود کے بھائی سے بات تک نہیں کری ہوتی، انفیکٹ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں ہوتی۔ تارا سیا کو سمجھاتی ہے دیکھو اب تو ریسیپشن کی ڈیٹ بھی اس نے چینج کر لی، اب تو موڈ ٹھیک کر لو نا۔ تو یہ لوگ ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ تبھی سارا اور جیسا آ جاتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، آپ لوگوں نے شادی بھی کر لی، اپنا ریسیپشن بھی رکھ رہے ہو، پر ہم لوگوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ سیا کہتی کیونکہ تم لوگ ابھی چھوٹے ہو۔ سارا بولتی یہ غلط ہے، کوئی چھوٹے ووٹے نہیں ہے، ہم لوگ جس اسٹیج میں تھے نا اس سے بھی پہلے آپ دونوں ایک ہو چکے تھے، ہمارے سامنے یہ مت کرو، ہمیں شادی کرنی ہے تو کرنی ہے، آپ لوگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، موم اینڈ ڈیڈ کو راضی کروا کے ہماری شادی کرواؤ یا پھر ہم بھی بھاگ کے کر لیں گے، پھر مت کہنا بتایا نہیں تھا۔ تارا بولتی مار کھانی ہے تمیز سے بات کرو، یہ کیا ہوتا ہے بھاگ جاؤں گی بھاگ جاؤں گی، بھگاؤں میں تمہیں اچھے سے، ہاں میرا جوتا کہاں ہے، تمہیں تو اچھے سے بھگاتی ہوں میں، شادی کرنی ہے نہیں شادی کا بھوت اتارتی ہوں تمہارا میں۔ تو سارا بولتی ارے کیا کر رہی ہو تارا، یہ کیا حرکت ہے، دیکھو جوتا مت اٹھانا۔ سیا سیا کیا ہو گیا ہے تمہاری گرل فرینڈ میں، جن بھوت آ گیا کیا، بچاؤ۔ سیا بولتی پہلی بات گرل فرینڈ نہیں ہے وہ میری، شادی ہو چکی ہے ہماری۔ تو بولتی اچھا بھائی یہ جو آپ کی ایک عدد پتنی ہے نا اس سے میری جان بچاؤ، میری جان لینے پہ تلی ہے یہ تو۔ سیا بولتی اچھا کر رہی ہے تمہارے ساتھ، تارا میری طرف سے بھی 2 4 لگا دینا۔ سارا بولتی ٹھیک ہے بچوں دیکھ لوں گی تم دونوں کو، اور سارا اور جیز وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہاں سیا تارا کا ہاتھ پکڑتی ہے کہ آپ کو کس بات کا غصہ آ رہا ہے، ہاں غصہ تو مجھے آنا چاہیے نا۔ تارا بولتی مجھے اس بات کا غصہ آ رہا ہے کیونکہ آپ کو غصہ بہت آتا ہے، اور پھر سے پہلے کی طرح غصہ 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 غصہ، اب بی پی چیک کرنا ہوگا مجھے آپ کا۔ تو تارا بی پی مشین نکالتے ہو جیسے بی پی چیک کرتی ہے، سیا کا بی پی تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، تارا اسے بہت سناتی ہے بہت غصہ کرتی ہے۔ سیا بیچاری چپ چاپ نظریں چرا کے تارا کی ساری باتیں سنتی رہتی ہے، تب دیکھتی ہے کہ تارا کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، تو سیا اسے پکڑ کے اپنی گود میں بٹھا لیتی ہے، بیٹھ کے کس کر کے بولتی اچھا نا بابا آئی ایم سوری، اب نہیں چلاؤں گی، اب غصہ نہیں کروں گی اور بی پی بھی ہائی نہیں کروں گی، پلیز شانت ہو جاؤ۔ تو سیا ایسے سے بیٹھ کے بار بار کس کر رہی تھی، تو تارا مسکرانے لگتی ہے، اس کا غصہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر سیا تارا کا فیس اپنی طرف گھماتی ہے اور اس کے گھر پہ کس کرتی ہے، کہتی کتنا غصہ کرتی ہے میری جان، ہاں مجھ سے بھی زیادہ۔
بس کرو۔ اور یہ دونوں ایسے ہی ماتھے سے ماتھا ملا لیتے ہیں اور گہری گہری سانسیں لینے لگ جاتے ہیں۔ ان دونوں کی ہارٹ بیٹ بہت تیز تھی کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب تھے۔ اور وہاں دوسری طرف سارا کہتی ہے کہ میں چھوڑوں گی نہیں، دیکھا کیسے غصہ کری تھی، مارنے کے لیے آتے ہیں، مطلب خود کی بہن کو، چھوٹی بہن پہ اتیاچار کون کرتا ہے، ان کے خلاف نا میں کمپلین کر دوں گی۔ تو سارا ایسے چلا رہی تھی کہ اسے جیس بولتی ارے 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 ماتا شری، یہ جو بھوت آیا نا، کالی ماتا آئی ہے آپ کے اندر، اس کو ذرا نکال کے سائڈ پہ رکھو۔ کوئی بات نہیں، بڑی بہن ہے، کبھی کبھی بڑی بہن غصے میں کچھ بھی بول دیتی ہیں، پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ہمیں منہ پھلا کے بیٹھ جاؤ۔ چلو اب جلدی سے پیاری سی اسمائل لاؤ۔ تو سارا بتی رہنے دو یار، خود شادی ہوگی، خود کی شادی کر کے بیٹھ گئی، جب میری شادی کی باری آئی تو ایسا نہیں کرنا، ایج کم میں ہے یہ وہ، خود کی شادی کب کی تھی انہوں نے کچھ پتا ہے؟ ہماری عمر میں نا یہ دونوں اتنے پیار کی پاٹھ شالا پڑھ چکے تھے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی ہوں۔ جے بتی ارے ارے آرام سے آرام سے آرام سے میری ماں، کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ تو سارا بتی پہلی بات آپ کی کوئی ماں وہاں نہیں ہوں، اوکے؟ جے بتی اچھا اچھا ٹھیک ہے بابا، میری جان تو ہو، میری جانی من تو ہو، میری زندگی، میری تمنا، میری آرزو تو ہو، چلو بس بھی کرو نا۔ تو ایسے بول کے جیسے اس کے فور پہ کس کرتی ہے، سارا تھوڑا سا ریلیکس ہوتی ہے تو جیسے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیتی ہے اور وہ سارا ایک طرف دیکھ کے اس کے ہاتھ پہ پیاری پیاری سی کس کری تھی۔ اور سارا جیس کو دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ جیس بولتی ایسے مسکراتے رہا کرو میری جان، اتنا غصہ اچھا نہیں ہے نا؟ سارا بولتی ٹھیک ہے، آپ ہو نا ہمیشہ میرا غصہ شانت کرنے کے لیے۔ اور سارا ایسے بول کر جیس کو ہگ کر لیتی ہے، جیس اسے ہگ کرتی ہے اور یہ دونوں ایسے ایک دوسرے کو ٹائٹلی ہگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور وہاں دوسری طرف سیا تارا کو بولتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب غصہ چھوڑو، رہنے دو۔ اور یہ کیا تھا، سارا کو جوتا اٹھا کے مار رہی تھی، اتنا غصہ کب سے؟ سارا پھر بیچاری پہ سارا غصہ کیوں نکال رہی تھی میرا؟ سیا جیسے ایسے بولتی ہے تارا بولتی کیونکہ آپ پہ تو غصہ نکال نہیں سکتی ہوں۔ سیا بولتی اچھا اچھا پاپا آئی ایم ریئلی سوری، شانت رہو، اب سے نہ اپنا بی پی ہائی کروں گی، ٹائم پہ میڈیسن لوں گی اور آپ کی ہر بات مانوں گی اور غصہ تو کروں گی ہی نہیں۔ تارا بولتی بس بس بس، ایسے تو بولنے مت کہ آپ غصہ نہیں کرو گی، کیونکہ آپ ہمیشہ کرتی ہو، رہنے دو۔ جو کام کر نہ سکو نا تو اسے کہنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ کر لو گی، آپ سے نہ ہو پائے گا یہ۔ سیابتی دیکھو چیلنج مت کرو، مجھ سے ہو جائے گا۔ تارا بتی لگاتی ہو شرط، ایک دن بغیر غصے کے نہیں رہ سکتی آپ؟ سیابتی ٹھیک ہے لگا دی شرط، میں ایک چیز کے بغیر نہیں رہ سکتی اور وہ ہو میری جان آپ۔ آپ کے بغیر ہر چیز کی، مطلب آپ کے بغیر ہر چیز برداشت ہے میرے پاس، نہ ہو چلے گا، غصہ بھی۔ تارا بتی چلو ٹھیک ہے ڈن کرو پھر ڈیل۔ سیا بتی ہاں میری جان ڈیل۔ اور یہ دونوں ایسے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں ڈیل کرنے کے لیے۔ تو سیا تارا کے ہاتھ پہ بائٹ کر لیتی ہے۔ تارا بتی آؤچ، یہ کیا تھا، بائٹ کیوں کیا؟ سیا بتی کیونکہ آپ نے مجھ پہ چلایا تھا۔ تارا بتی میں نے کیوں چلایا وہ بھول گئی؟ تارا بتی اچھا ٹھیک ہے مجھے کچھ کام ہے میں آتی ہوں۔ سیا بتی ارے کام ہے آتی ہوں، ایسے تھوڑی چلتا ہے۔ تارا بتی ارے کام ہے نا۔ سیا بتی کیا کام ہے؟ کوئی کام نہیں ہے، آپ کو نا صرف ایک کام ہے اور وہ ہے آرام کرنا اور مجھ سے بات ہی کرنا، تو صرف وہی کرو۔ تارا بتی اور اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے۔ سیا بتی مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہو گیا ہے بتانا ذرا۔ تارا بتی دیکھا پھر سے غصہ۔ سیا بتی میں غصہ نہیں کر رہی ہوں، میں بس پوچھ رہی ہوں۔ تارا بتی اسے پوچھنا نہیں میری جان، اسے غصہ کرنا کہتے ہیں۔ سیا بتی اوکے فائن، آپ کو جو بھی کام کرنا ہے جلدی سے کر لو، میں روم میں ہی ویٹ کر رہی ہوں۔ تارا بتی ٹھیک ہے۔ تو تارا کچھ کام کرنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ سیا بیچاری 2 گھنٹے اس کا ویٹ کرتی ہے، پر اب سیا کی نا برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے، وہ جاتی ہے تارا کو ڈھونڈنے کے لیے، پورے گھر میں دیکھ لیتی ہے پر تارا کہیں نہیں تھی۔ سیا بولتی اب یہ تارا کہاں چلی گئی، کب سے ڈھونڈ رہی ہوں یار میں۔ اور وہاں دوسری طرف تارا جو ہے وہ سیا کے لیے کچھ کر رہی تھی اور کافی دیر ہو جاتی ہے، تارا وقت دیکھتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ آج تو سیا اسے چھوڑے گی نہیں۔ سیا کا نا غصہ آسمانوں پہ پہنچ چکا ہوگا اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ تارا گھر سے باہر تھی اور جیسے وہ گھر آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ سیا ہاتھ میں ڈنڈا لے کے گیٹ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے۔ تارا جیسے ڈنڈا دیکھتے ہو کہ کیا آج میری ڈنڈے سے پٹائی ہونے والی ہے کیا؟ نہیں 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 نہیں، سیا کچھ بھی کر سکتے پر مجھے پیٹ نہیں سکتی ہے۔ تارا یوں سیا سے نظریں چراتے ہوئے بجتے بجتے اندر جانے لگتی ہے۔ سیا پیچھے سے کھڑی ہو جاتی ہے اور ہاتھ پہ ڈنڈا یوں گھماتے ہوئے کہتی کہاں تھی؟ تارا بتی میں وہ باہر۔ سیا بتی اندھی نہیں ہوں، وہ تو مجھے بھی دکھا آپ باہر سے آ رہی ہو، پر تھی کہاں اور کیا کرنے گئی تھی؟ تارا بتی وہ ایک فرینڈ سے ملنے گئی تھی۔ سیا بتی کون سا فرینڈ؟ تارا بتی ارے تھا نا میرا ایک فرینڈ تھا نا، بس اس سے ملنے گئی تھی۔ سیا بتی تھا مطلب لڑکا ہے، اور کون ہے وہ؟ تارا بتی نہیں نہیں لڑکا کیوں ہوگا، لڑکی ہے۔ سیا بتی اوہ لڑکی ہے، تو کیا میں جانتی ہوں اسے؟ تارا بتی ارے یار کیا سوالوں کی برسات کرتی، گھر آئی ہوں یار انسان تھکا ہوا آتا ہے، یہ نہیں کچھ پانی شانی پوچھ لو، اور یہ کیا ہاتھ میں ڈنڈا لے کے پھر رہی ہو؟ سیا بتی میرا دماغ بہت خراب ہے، بتا رہی ہو کہ نہیں؟ تارا بتی یہ ڈنڈا گھمانا بند کرو گے، مجھے بہت پیاس لگی ہے، میں اندر جا رہی ہوں۔ تو تارا اندر آ جاتی ہے اور پانی پینے لگتی ہے۔ سیا بھی اس کے پاس بیٹھ کے اسے پانی پیتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔
تارا جیسے پانی کا گلاس نیچے رکھتی ہے، سیاہ کہتی ہو گیا پانی پینا، اب بتاؤ کہاں گئی تھی، کس سے ملنے گئی تھی اور کیوں گئی تھی؟ سیاہ بولتی سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، اتنا سوال تو کوئی کسی کرمنل سے بھی نہیں کرتا، انویسٹیگیشن چل رہی ہے کیا میری؟ ہاں سی آئی ڈی کب سے جوائن کر لی؟ تو سیاہ بولتی ہے کہ مجھے نا دیا بننے پہ مجبور مت کرو، بتا دو کہاں تھی ورنہ میں بنا دوں گی آپ کو اچھے سے کریمنل۔ تارا بولتی ارے دیکھو میری جان، میری وہ میں سیاہ بولتی وہ میں یہ کیا ہے ہاں، اور لکھڑا کیوں رہی ہے زبان، بتانا ذرا کیا کانڈ کر کے آئی ہو؟ تارا بولتی کیا واٹ کانڈ، یار شک کر رہی ہو مجھ پہ؟ سیاہ بولتی دیکھو مجھے غصہ آ رہا ہے۔ تارا بولتی دیکھا بولا تھا نا ایک دن بھی بغیر غصے کے نہیں رہ سکتی، ہاں میں جیت گئی۔ سیاہ بولتی فائن جیت گئی، اب مجھے بتاؤ گی کہاں تھی؟ باہر اتنی گرمی ہے، کچھ ہو جاتا تو، طبیعت خراب ہو جاتی تو بتا کے نہیں جا سکتی تھی؟ ہاں اور پانی بھی اب آ کے پیا، مطلب باہر سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں، انسان نہیں بن سکتی ہو؟ تو تارا ایک دم سیاہ کو دیکھ رہی تھی، تاروں کو لگ رہا تھا کہ سیاہ شک کرے گی کہ بغیر بتائے گئی کس سے ملنے گئی تھی، کہیں کوئی فرینڈ کوئی مطلب ایسا ویسا کوئی سین تو نہیں جیسے پارٹنر کرتے ہیں، پر الٹا سیاہ تو اس کی پرواہ کر رہی تھی کہ بتا کے جانا چاہیے تھا، جہاں بھی جانا تھا میں لے کے جاتی نا، اکیلی کیوں گئی ہو، کچھ ہو جاتا تو، چھوٹی بچی ہو کیا، بتا نہیں سکتی تھی، میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ تو سیاہ ایسے بولتے ہوئے تارا کے پاس آتی ہے اور اسے ہگ کر لیتی ہے، اس کے بالوں کو ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھو بال بھی کتنے گرم ہیں، پر کتنی گرمی تھی، انسان بنو، کچھ ہو جاتا تو، اور باہر گئی تھی تو جوس ہی پی لیتی، پر نہیں، آپ کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، مطلب سب کا خیال رکھنا ہے پر خود کا نہیں رکھنا ہے۔ تو تارا بس سیاہ کو دیکھ رہی تھی، سیاہ جس طرح اس کی پرواہ کر رہی تھی اسے ڈانٹ رہی تھی، تارا سیاہ کی چیکس پہ کس کر لیتی ہے، سیاہ یوں تارا کو دیکھتے ہوئے کہتی کیا؟ تارا بولتی آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو سو مچ، بتا نہیں سکتی میں کتنی لکی ہوں، اب سچ میں بیسٹ ہو۔ اور ایسے بول کے ایک بار پھر سے سیاہ کو تھام لیتی ہے، سیاہ بولتی اچھا ٹھیک ہے یہ سب چھوڑو روم میں چلو۔ تو سیاہ تارا کا ہاتھ تھام کے اس کو روم میں لے کے جاتی ہے، اسے یوں بیڈ پہ لٹاتی ہے اور اس کے شوز خود ہی ریموو کرنے لے جاتی ہے۔ سیاہ بولتی کیا کر رہی ہو؟ ہاں میں کر لوں گی۔ سیاہ بولتی کیوں، آپ یہ سب میرے لیے کر سکتے ہو تو میں کیوں نہیں، ایسے تھوڑی چلے گا صرف آپ کرو میں نہ کروں؟ تو تارا بس سیاہ کو دیکھ رہی تھی، سیاہ بہت پیار سے اس کے شوز ریموو کرتی ہے، اس کے پاؤں کو یوں ہاتھ لگاتی ہے، اس کے پاؤں کو یوں ٹچ کرتی ہے اور پھر ہلکا سے دبانے لگتی ہے۔ تارا بولتی پلیز مت کرو نا میں ٹھیک ہوں۔ سیاہ بولتی اچھا ٹھیک ہے تھوڑا آرام کرو، ہاں میں جوس بنا کے لے کے آتی ہوں، باہر بہت گرمی تھی نا۔ تارا بولتی ارے نہیں میں ٹھیک ہوں۔ سیاہ بولتی رہنے دو آتی ہوں میں۔ تو سیاہ خود رسوئی میں سے آتی ہے، اس کے لیے جوس بنا کے لے کے آتی ہے اور پھر اسے جوس دیتی ہے۔ تارا وہ جوس پیتی ہے اور بس سیاہ کو دیکھ رہی تھی، سیاہ جتنا اس کا خیال رکھ رہی تھی، تارا کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سیاہ اس کا ہاتھ تھامتی ہے اور اس کا ہاتھ دبانے لگتی ہے۔ تارا بولتی جان پلیز میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی پین نہیں ہے اوکے؟ سیاہ بولتی جانتی ہوں پر میرا من کر رہا ہے تو میں تو کروں گی، اور سیاہ سے بول کے تارا کے ہاتھ پہ بھی کس کر لیتی ہے۔ تو تارا بہت پیار سے سیاہ کو دیکھتی ہے، سیاہ بولتی ہے اچھا ٹھیک ہے کھڑی ہو جاؤ شاور لے لو میں کپڑے نکال دیتی ہوں۔ تو تارا بولتی ہے اکیلے شاور لینا بہت بورنگ ہو گیا ہے نا، اور گرمی صرف میرے لیے تھوڑی ہے آپ کے لیے بھی تو چلو ساتھ میں شاور لیتے ہیں۔ سیاہ مسکراتی ہے کہتی کوئی میری طرح بنتا جا رہا ہے ہاں؟ تارا بولتی ہاں کیونکہ آپ میری طرح بنتی جا رہی ہو، اور یہ دونوں مسکرانے لگتے ہیں۔ پھر سیاہ اپنے اور تارا کے لیے کپڑے نکالتی ہے، تارا کو بہت اچھے لگتے ہیں، مطلب یہ سارا تارا سیاہ کے لیے کرتی تھی، کپڑا نکالنا جوس بنا کے دینا ہاتھ پاؤں دھوانا، پر اب سیاہ کر رہی تھی تو تارا کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں ساتھ میں شاور لینے جاتے ہیں، اور شاور تو ایک بہانہ تھا، یہ دونوں بس ایک دوسرے میں ہی کھوئے ہوئے تھے، دیکھتے دیکھتے ایک دوسرے کے کافی قریب آ جاتے ہیں، اور نزدیکیاں جب بڑھتی ہیں تو مطلب پانی بھی گرم لگنے لگ جاتا ہے، تاپمان بالکل گرم ہو جاتا ہے، مطلب وہ کیا تھا سردی میں بھی گرمی ہے وہ سین ہو جاتا ہے، مطلب پانی کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں پھر بھی گرمی لگ رہی ہوتی ہے، نہیں جیسے کہ بہت ہی زیادہ قریب آنے لگ جاتے ہیں، جسے وہ کس کرنے لگ جاتے ہیں، بائٹس کرنے لگ جاتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے یہ لوگ انٹیمیٹ ہونا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ڈھیر سارا رومانس ڈھیر سارا پیار کرتے ہیں، اور پھر تھینک گاڈ فائنلی 3 گھنٹوں کے بعد انہیں ہوش میں آتا ہے کہ کتنی دیر پانی کے نیچے نہیں رہتے، اور یہ لوگ فریش ہو کے باہر آ جاتے ہیں، اور باہر آتے ہیں تب بھی ان کا رومانس کم نہیں ہوتا، سیاہ تارا کے قریب آتی ہے، اس کے بال جو یوں تھے نا وہ اسے یوں پیچھے کرتی ہے اور سیاہ تارا کے نیک کو ٹچ کر دیا، ہائے اس کی وہ گیلی گیلی نیک، اس کے پہ وہ پانی کی بوندیں، سیاہ قریب آتے ہوئے اس کی نیک پہ کس کر کے وہ پانی کی بوند پی لیتی ہے، اور پھر تارا کو بہت پیار سے دیکھنے لگ جاتی ہے، اسے ایک بار پھر سے تارا کے قریب آنے لگتی ہے، اور تارا بھی اسے نہیں روکتی، یہ دونوں ایک بار پھر سے ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں، اور کس کب بائٹس میں بدل جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، دیکھتے دیکھتے سیاہ تارا کی باڈی کو ٹچ کرنے لگتی ہے، اور اس کی ڈریس کو جیسے وہ اپنے ہاتھوں میں تھامتی ہے ریموو کرنے کے لیے، تبھی ڈور نوک ہونے لگتا ہے اور یہ دونوں پیچھے ہو جاتے ہیں، سیاہ بولتی ہاں آ جاؤ کون ہے، اور جیسے ایسے بولتی ہے
تو سارا اور جیس دونوں ساتھ میں اندر آ جاتے ہیں. سیا بولتی ارے یار سارا تمہاری ٹائمنگ نا. سارا بولتی آپ لوگوں نے شاور لیا ہے؟ سیا بولتی ہاں. سارا بولتی ساتھ میں؟ تو سیا بولتی واٹ نہیں پہلے تمہاری دیدی نے لیا پھر میں نے لیا کیوں کیا ہوا؟ تو بولتی بال تو ساتھ میں ایسے لگتے گیلے ہوئے وہ ایک دم گیلے ہیں. سیا بولتی ہاں وہ ڈرائی کرنا بھول گئے تھے اس لیے. تم یہاں کیا کر رہی ہو ہمارے روم میں؟ سارا بولتی وہ آج فیملی میٹنگ ہے تو سب بلا رہے ہیں. سیا بولتی فیملی میٹنگ کیوں؟ تو وہ بولتی ہے کہ وہ ایکچولی ہم لوگ گھر جا رہے ہیں نا تو اس لیے ایک میٹنگ ہو رہی ہے. تارا بولتی واٹ گھر؟ تو سارا بولتی ہاں گھر. آپ میڈم بھول گئی آپ کا ایک عدد گھر بھی ہے اس دنیا میں ہاں اور ایک عدد بہن بھی ہے چھوٹی سی جس پہ آپ ظلم کرتی رہتی ہو. چلو اب تو سیا اور تارا بولتے ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ ہم آتے ہیں. تو یہ لوگ فیملی میٹنگ جو چل رہی تھی نا اسے اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں. مطلب وہاں پہ نا سب ایسے ایموشنل باتیں کر رہے تھے کیونکہ اب سب اپنے اپنے گھر جا رہے تھے. تو جب بات ہوتی ہے نا تو سیا کی مما جو ہے وہ ایسے ہی کہتی ہے کہ چلو سیا ساتھ میں نا ڈنر کرتے ہیں. اس کے بعد تو پھر سب نے چلے ہی جانا ہے. تو یہ سن کے سیا تھوڑی اپسیٹ ہو جاتی ہے. سیا تارا یہ لوگ سب مل کے ڈنر بناتے ہیں اور ڈنر لگاتے ہیں. آج سب بڑوں نے کسی نے بھی کام نہیں کیا ہوتا ان بچوں نے کام کیا ہوتا ہے. سب بہت خوش تھے کافی ٹیسٹی کھانا بنا ہوا تھا. تو لوگ کھانا کھا رہے تھے اور کھانے کی بہت ہی زیادہ تعریف بھی کر رہے تھے. اور سیا کہتی ہے کہ آپ لوگ گھر مت جاؤ نا پلیز تائی امی. تو تائی امی کہتی ہے ارے بیٹا گھر تو جانا ہی ہوگا نا. ہاں پڑھائی کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. سیا بولتی ہاں پر تو اس کی بات وہ بچاری کچھ بول ہی نہیں پاتی. تو پیکنگ وغیرہ سب لوگوں نے کر لی ہوتی ہے. سب گاڑیوں میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی تارا گاڑی میں بیٹھنے لگتی ہے سیا اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے. تارا یوں سیا کو دیکھتی ہے. سیا بولتی پاگل ہو شادی ہوئی ہے اور شادی کے بعد لڑکی کا گھر بدل جاتا ہے اور تمہارا گھر اب وہ نہیں یہ ہے. تارا یوں سیا کو دیکھ لی تھی کہ کیا بول رہی ہے. تبھی تارا سیا کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی پر سیا تارا کو یوں پیچھے کی طرف کر لیتی ہے اپنے پیچھے اور کہتی ہے تم کہیں نہیں جاؤ گی. تبھی تائی امی بولتی ہے کہ سیا بیٹا اس کا ہاتھ چھوڑو ہمیں لیٹ ہو رہا ہے. سیا بولتی تائی امی آپ لوگ جاؤ تارا کہیں نہیں جائے گی. تو تائی امی کہتی پر کیوں بیٹا وہ گھر کیوں نہیں جائے گی اب تو تم بالکل ٹھیک ہو نا. سیا بولتی ہاں میں ٹھیک ہوں پر میری دوا تو آپ لے کے جا رہی ہو نا اگر یہ چلی گئی تو میں ٹھیک کتنے دن ہی رہ لوں گی. اور ویسے بھی سیا تارا کے بغیر نہیں رہ سکتی اور تارا سیا کے بغیر نہیں رہ سکتی. اور ہم دونوں نے شادی کری ہے آپ لوگ بھول کیوں جاتے ہو. تارا آفیشلی میری ہے تو جہاں میں رہوں گی تارا بھی ادھر ہی رہے گی. اور تارا سیا کے ہاں میں ہاں کرتی ہے کہ ہاں ممی یہ صحیح کہہ رہی ہے. تو تائی امی جو ہے وہ یوں گاڑی سے باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے کہ بنا بتائے شادی کر لی تو مطلب اب تم دونوں ایک دوسرے کے ہو گے ایسا نہیں ہوتا. تارا ابھی بھی میری بیٹی اور میرے ساتھ گھر چلے گی. سیا بولتی پلیز تائی امی آپ اب مت لے کے جاؤ نا اس کو. تو اس کی تائی امی کہتی میں اس کو لے کے جا رہی ہوں ریسپشن والے دن نا اسے لے کے جانا. تو سیا کے فیس پہ اسمائل آ جاتی کہتی واٹ. تو تائی امی کہتی ہاں شادی تو بغیر بتائے کر لی تھی اب ریسپشن میں تو ہمیں بلاؤ گی نا. سیا مسکرانے لگتی کہتی ہاں تائی امی تھینک یو سو مچ. اور سیا جو ہے ویسے آشیرواد لینے لگ جاتی ہے تائی امی کا اور تارا بھی آشیرواد لیتی ہے. اور اس کے بعد یہ لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اچھے سے ایک دوسرے کو بائے کرتے ہیں. سیا بہت خوش تھی آج پہلی بار ایسا تھا کہ تارا اس سے دور جا رہی تھی پر پھر بھی سیا کے فیس پہ اسمائل کیا وہاں تارا کے بھی. سیا ترنت تارا کو میسج کرتی ہے او مائی گاڈ بیبی میں بہت خوش ہوں اور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہوں ہمارے ریسپشن کو لے کے. اور یہ دونوں ایسے ہی آپس میں بہت زیادہ مستی کر رہے تھے. جو ہے سب مطلب سب جب گھر چلے جاتے ہیں تو سیا تھوڑی اداس بھی تھی کیونکہ تارا جا چکی ہے. تبھی وہ سیا اپنی مما سے بات کرتی ہے اور اس کی مما کہتی ہے کہ کل صبح جلدی جگ جانا. سیا بولتی کیوں. تو اس کی مما بولتی کل صبح ایک چھوٹی سی پوجا رکھی ہے اور پنڈت جی بھی تو آنے والے ہیں تمہارے بھائی کی اور سمرن کی شادی کی تاریخ نکالنے. تو بولتی واٹ مما اتنی جلدی. تو کہتے تمہارے بھائی نے ہی بولا ہے تم لوگ کی ریسپشن سے پہلے وہ شادی کر کے جانا چاہتے ہیں یہاں سے. سیا بولتی ٹھیک ہے. تو سیا روم میں چلی جاتی ہے. وہ تارا کو کال کرتی ہوگی تھی کیا میری جان گھر پہنچ گئی کیا. تارا بولتی ہاں بیبی ابھی پہنچی ہوں بہت تک گئی ہوں. سیا بولتی میں تو آپ کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں اور میرا بیڈ بھی. اور سیا ایسے بول کے بیڈ پہ ہاتھ رکھتی ہے جس جگہ پہ تارا سوتی تھی. تارا بولتی میں ابھی بہت مس کر رہی ہوں میری جان آپ کی بہوں کو آپ کی سانسوں کو سب کی بہت یاد آ رہی ہے. سیا بولتی مجھے بھی. اور یہ دونوں ایسی رومانٹک باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. رومانٹک باتیں کرتے کرتے کب نیند آ جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اگلے دن سیا کی مما اسے جگاتی نا اور وہ اس کی کال بھی کٹ کر دیتی ہے. سیا اٹھتی ہے کہتی ہاں ممی اس کے منہ کی ساری رات تارا سے باتیں کر رہی تھی نا تبھی ہماری نیند نہیں کھل رہی. اٹھو دیر ہو رہی ہے بولا تھا نا پنڈت جی نے آنا ہے پوجا کا وقت ہو گیا اٹھو. تو زبردستی اسے جگاتی ہے. سیا جگ تو جاتی ہے پر کہتی ہے کیا یار. تو اس کی مما کہتی اٹھو 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 اور یہ تمہاری کال نا میں نے کٹ کر دیا موبائل بند ہونے والا تھا تمہارا. سیا بولتی واٹ کیوں مما. اس کی مما بولتی زبان مت چلاؤ ریڈی ہو کے نیچے آؤ کپڑے نکال دیا ہے میں نے.
تو سیا ریڈی ہوتی ہے، وہ ان کپڑوں کو دیکھتی ہے، وہ کلر نا تارا کا فیوریٹ تھا، اور سیا اس کپڑوں کو حگ کر لیتی ہے، وہ تارا کو بہت زیادہ مس کرتی تھی، جب وہ شاور لینے جاتی ہے تب بھی اسے تارا کی یاد ستانے لگی تھی کہ کل کیسے ان دونوں نے ساتھ میں شاور لیا تھا، کتنی مستی کی تھی۔ سیا تو بس تارا کی یادوں میں تھی، وہ فریش ہو کے باہر آتی ہے، وہ تارا کو کیوٹ سا وائس میسج کرتی ہے، جس میں وہ بولتی ہے کہ ہائی اب تو آپ کے بغیر نا شاور لینے کو بھی من نہیں کرتا، بس جلدی سے اب آپ کو لے کے آنا ہے اپنے گھر اپنے روم میں، اور اپنا روم سجانا ہے آپ کے حساب سے، اور ایسے کیوٹ کیوٹ باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ تبھی سیا کی مما پھر سے چلاتی ہے، سیا بیٹا آ بھی جاؤ، پنڈت جی بھی آ گئے، کب آؤ گے تم؟ سیا بولتی ہے ہاں ممی آ رہی ہوں نا، کیا ہو گیا؟ تو سیا آواز لگانے کے بعد نیچے جاتی ہے، اور پنڈت جی کو جو ہے ملتی ہے، مطلب آشیرواد وغیرہ لیتی ہے ان کا، پرنام کرتی ہے انہیں، اور اس کے بعد پوجا اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سیا جب پوجے میں تھی تو پوجا میں بھی وہ بھگوان جی سے ایک ہی پرے کر رہی تھی کہ پلیز بھگوان جی جلدی سے میری تارا کو مجھ سے ملوا دو، میں اب اس سے مزید دور نہیں رہ سکتی۔ اور پوجا کے بعد پنڈت جی جو ہے وہ دونوں کی کنڈلیاں چیک کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ساحل کی اور سمرن کی۔ سمرن جب بات کر رہی ہوتی ہے تو باتوں باتوں میں پنڈت جی اس سے کچھ پوچھ لیتے ہیں اس کی فیملی کے بارے میں، تو وہ چپ ہو جاتی ہے، کچھ بتا نہیں پاتی، تو ساحل اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور وہ چپ ہو جاتی ہے۔ سیا یہ نوٹ تو کرتی ہے، وہ جاننا تو چاہتی تھی، پوچھنا تو چاہتی تھی، پر اب وہ اپنے بھائی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے وہ ادھر ہی چپ ہو جاتی ہے۔ خیر پنڈت جی جو ہے وہ ایک ہفتے کے بعد کی تاریخ نکالتے ہیں۔ سیا بولتی واٹ اتنا لیٹ، جلدی کرو نا یار تھوڑا، بھائی کی شادی ہوگی تبھی تو میرا ریسپشن ہوگا۔ تو سب ادھر ہنسنے لگ جاتے ہیں، اور سیا بولتی پنڈت جی کل کی کوئی ڈیٹ نہیں ہے؟ ہاں آج کی ڈیٹ بھی چلے گی؟ تو پنڈت جی ہنسنے لگ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹ تو ہے 3 دن کے بعد کا ایک شبھ مہورت ہے، اگر کہو تو۔ سیا بولتی ڈن ڈن ڈن، پر 3 دن بعد بہت بہت شبھ دن ہے، 3 دن بعد ہی شادی ہوگی۔ تو ساحل مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ تو میری بہن کو میری شادی کی جلدی ہے، اور سیا یوں ساحل کو دیکھتی ہے اور چپ ہو جاتی ہے، اٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ساحل کو سیا کی بے رخی اچھی نہیں لگتی، پر وہ شانت ہو جاتا ہے، وہ جانتا تھا اس نے اتنی بڑی غلطی کی تھی، سیا کو کافی ٹائم لگنے والا تھا اسے معاف کرنے کے لیے۔ اور وہاں پہ سیا جا کے تارا کو کال کرتی ہوگی تھی گڈ مارننگ جان، سو رہی ہو کیا؟ تارا بولتی نہیں رسوئی میں تھی۔ سیا بولتی پھر مجھے میسج کیوں نہیں کیا؟ تارا بولتی کیونکہ اب پوجا میں تھی۔ سیا بولتی آپ کو کیسے پتا؟ تارا بولتی مجھے پل پل کی خبر رہتی ہے۔ سیا مسکرانے لگتی ہے، اور پھر سیا کہتی پر ایک چیز کی خبر آپ کو ابھی تک نہیں لگی۔ تارا بولتی وہ کیا؟ سیا بولتی 3 دن بعد ساحل کی شادی ہے، اور اس کے بعد ہمارا ریسپشن۔ یہ سن کے تارا کے فیس پہ بھی اسمائل آ جاتی ہے، کہتی پر یہ 3 دن کیسے کٹیں گے؟ سیا بولتی کاٹنے تو پڑیں گے نا۔ تو یہ دونوں ایسی پیار بھری باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، تبھی سیا کی مما آتی ہے، وہ اسے ڈانٹنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا حرکت کری ہے؟ ہاں 3 دن بعد کا مہورت، وہاں نیچے سب کے سامنے میں منع بھی نہیں کر پائی، 3 دن میں اتنی ساری شادی کی تیاریاں کیسے ہوں گی؟ ہاں ہم کیسے ہی کریں گے؟ سیا بولتی ہم اکیلے تھوڑی ہیں، سب ہے نا، تائی امی تایا ابو تارا وہ سارا چیز، یہ سب بھی تو ہماری ہیلپ کریں گے نا۔ تو اس کی مما سمجھ جاتی ہے، کہتی بس بس تم رہنے دو، تمہیں جس چیز کی جلدی ہے نا مجھے اچھے سے پتا ہے، اور اسے ڈانٹ لگانے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سیا مسکرانے لگتی ہے، تارا بولتی پر صحیح کہا یار آنٹی نے، 3 دن میں کیسے؟ سیا بولتی آنٹی آنٹی بولنا بند کرو، کال ہر ساسو ماں نا۔ تو تارا مسکراتے ہوئے کہتی ہاں میری ساسو ماں نے صحیح کہا میری جان، 3 دن میں سب کیسے ہوگا؟ سیا بولتی آ جاؤ نا پھر ہیلپ کرنے کے لیے۔ تارا بولتی ارے ہم کل ہی تو آئے ہیں۔ سیا بولتی تو کیا ہو گیا، آؤ نا پلیز۔ تارا بولتی ارے ممی نے بولا تھا نا ریسپشن سے پہلے میں نہیں آ سکتی ہوں وہاں پہ۔ سیا بولتی ارے کم آن نا یار، شادی کے بعد تو میرا گھر آپ کا ہی گھر ہے نا، آؤ نا۔ تارا بولتی نہیں مجھے نہیں آنا۔ سیا بولتی کیوں؟ تارا بولتی ارے آؤں گی تو میری عزت کو خطرہ ہوگا نا۔ سیا بولتی ارے آپ کی عزت آلریڈی میری عزت ہے میری جان، ہاں تو آ جاؤ۔ تارا جو ہے وہ ساتھ ساتھ کوکنگ کر رہی تھی اور سیا سے باتیں کر رہی تھی، سیا سے باتیں کرنے میں اتنی مگن تھی نا کہ اس نے سبزی جلا دی تھی، اور وہ کہتی ارے شٹ 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 میں نے سبزی جلا دی، یہ کیا کیا مما بہت ڈانٹیں گی۔ سیا یہ سب نا آپ کی غلطی، آپ کی وجہ سے سبزی جل گئی۔ سیا بولتی ارے وہ پیار ہی کیا جس کے چکر میں روٹی یا سبزی نہ جلے، ہاں اب لگ رہا ہے نا کہ آپ پیار محبت عاشقی نبھا رہی ہو۔ تارا بولتی رہنے دو مما نا میری عاشقی کا بہت اچھے سے نکالیں گی۔ تبھی تارا کی مما رسوئی میں آتے ہیں کیونکہ انہیں جلنے کی اسمیل آتی ہے، کہتی تارا یہ کیا کیا؟ ہاں دھیان کہاں تھا تمہارا، آج سے پہلے تو تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو وہ ڈانٹ رہی تھی، سیا کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تارا نے ہیڈ فون لگائی ہوئی تھی تو سیا بولتی ارے ٹائم میں کیوں ڈانٹ رہی ہے، میری بات کرواؤ نا۔ تارا بولتی رہنے دو نہیں کروانی، آپ کے چکر میں ہوا ہے۔ تو تارا کی مما سن لیتی ہے کہ وہ کال پہ کہتی سیا بات کرواؤ مجھے۔ تو وہ سیا کو تھوڑا سا ڈانٹتی ہے کہ تمہاری وجہ سے کیوں باتوں میں لگا کے۔ سیا بولتی پلیز نا تارمی میری جان کو مت ڈانٹو نا، ڈانٹنا ہے تو مجھے ڈانٹو، میری وجہ سے ہوا ہے، آئی ایم سوری۔ تو مطلب اتنا کیوٹ وے میں بول رہی تھی نا، ٹائم بھی مسکراتی ہے کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے، کچھ دن کی مہمان ہے تمہاری بیٹی میرے گھر میں، اب تو اسے چھوڑ دو۔ سیا بولتی تو مہمانوں سے کام کون کراتا ہے؟
टाइम की थी अच्छा अब मेरी बेटी है मैं उससे काम भी नहीं करवा सकती। श्यामती नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरी जान से काम मत कराओ थक जाएगी वो। तो टाइम में मुस्कुराने लगती थी बहुत शर्म बेशर्म हो गई हो तुम। और ऐसे बोल के वहां से चली जाती। तारावती क्या है शर्म नहीं आती, मम्मी से कैसे बातें करी थी। सियावती अरे मेरी सासू माँ और मेरी बहुत बनती है ठीक है ना, आप जेलस हो रही हो ना हम दोनों की बॉन्डिंग से, हाँ तभी तभी मैं बोलूँ ऐसे जो बोल रही हो। तो तारावती कुछ भी ऐसी भी बात नहीं हो कि अरे चलो मैं रखती हूँ मुझे काम करना है। सियावती कॉल काटा ना अच्छा नहीं होगा। तारावती क्यों क्या कर लोगी। सियावती उधर ही आऊंगी मैं। तारावती अच्छा तो आ जाओ। श्यावती देख लो सोच लो मैं आ भी सकती हूँ। तावती सॉरी 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 मत आओ मैं नहीं काट रही हूँ ओके। श्यावती ये चीज मेरी जान डरा करो मुझसे ओके। तो ऐसे ये दोनों प्यार भरी बातें करने लग जाते हैं मस्ती करने लग जाते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। रह जाने से पहले प्यार से छोटी सी मुझसे रिक्वेस्ट है यार कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, चैनल कर लो जल्द से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।